वरूहिल अरवाही व ग़िज़ाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज एक ख़ास मसले की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, दीनी फरीज़ा है कि हम अपनी ज़िंदगी के कोई भी काम करें, हम अपनी मामूलात ज़िंदगी में हर काम को इस नज़र से देखें कि उसकी शरई हैसियत क्या है। हर काम को, चाहे उस काम का ताल्लुक़ आपकी आइली ज़िंदगी से हो, दाखिली ज़िंदगी से हो, ख़ारजी ज़िंदगी से हो, मामूलात की ज़िंदगी से हो या कारोबारी ज़िंदगी से हो या रस्म व रिवाज से हो। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हर काम को शरई नुक्ताए नज़र से देखें और कोई भी काम करने से पहले, शुरू करने से पहले ये मालूम करने की कोशिश करें कि इस काम का शरई हुक्म क्या है। तभी तो इंसान बच बचाव कर सकता है, वरना इस ज़माने में महफूज रहना, बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि मुसलमान बेमहार घोड़ा नहीं है कि वो अपने मन की करे और उसके दिल में, उसके मन में जो बात आए, जो काम उसे अच्छा लगे वो करे। मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमानों के गले में अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी और फर्मा बरदारी का पट्टा है और उसने अपने रब से और अपने रब के हबीब से वादा किया हुआ है कि हम कोई भी काम करेंगे तेरे बताए हुए अहकामात के मुताबिक ही करेंगे। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि कोई भी अमल करें, उस अमल से पहले ये ज़रूर देख लें कि उस अमल का शरई मसला क्या है। इस ज़माने में हमने देखा गलियों में, मोहल्लों में फेरी लगाने वाले होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बेचने और ख़रीदने वाले होते हैं। वो फेरी वाले कहलाते हैं ना, गलियों में घूम रहे होते हैं रिज़्क़ हलाल की तलाश में। तो उन्हीं फेरी लगाने वालों में इन दिनों एक आवाज़ सुनने में आई कि टूटे हुए बाल बेच दो। और हमारे घरों में आम तौर पर मर्दों के बाल होते नहीं हैं, औरतों के बाल होते हैं। किसी के बाल ज़्यादा गिरते हैं तो ज़्यादा होते हैं, किसी के बाल कम होते हैं या कम गिरते हैं तो कम होते हैं। वो उन बालों को हिफाजत से महफूज करके रखती हैं। तो इन दिनों जब बाल ख़रीदने वाले आने लगे तो उन्होंने कहा कि चलो, बाल तो फेंकने की ही चीज़ है, खामखा जगह घेर रही है, लिहाजा इन बालों को अच्छा है कि कोई ख़रीदने वाला है तो उसे बेच दे। और वो ख़रीदने वाले इन बालों को बहुत महंगी कीमतों पर ख़रीदते हैं। 8,000 से 10,000 रुपये किलो तक ये बाल ख़रीदे और बेचे जाते हैं। तो बहरहाल इतने वज़न के बाल तो हमारे यहाँ आम तौर पर घरों में होते नहीं, लेकिन जब एक मामूली चीज़ है और गैर इस्तेमाल चीज़ है, उसमें जितनी भी रकम आ जाए वो फ़ायदा ही है, तो औरतें बेच देती हैं। तो जब ये आवाज़ हमारे कानों तक भी आई, मस्जिद के अतराफ़ में ये ख़रीदने वाले गुज़रने लगे, कानों तक आवाज़ आई, तो जहन गया कि इंसानी बालों को ख़रीदना, बेचना, इसकी शरई हुक्म भी तो कोई है, इसका कोई शरई हुक्म भी तो है। तो इस हवाले से जब हमने मुताला किया, देखा तो इंसानी बालों की ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से शरई हुक्म यह है कि इंसानी बालों का ख़रीदना भी नाजायज़ है और बेचना भी नाजायज़ है। ख़रीदना भी हराम है और बेचना भी हराम है। एक बात और, अगर इसमें ये फ़र्क नहीं है कि बाल मर्द के हों, औरत के हों, बच्चे के हों, बड़े के हों, किसी के भी हों, इंसानी बालों की ख़रीद व फ़रोख्त हराम और बैए बातिल होने की वजह से नाजायज़ है। और अगर ये बाल औरतों के हों, जो अक्सर औरतों के ही होते हैं, तो इस ख़राबी में मज़ीद इजाफ़ा होगा।
اس گناہ میں مزید اضافہ ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ بال جتنے ہاتھوں تک منتقل ہوں گے، وہ بال جو جو دیکھے گا اسی قدر عذاب اور گناہ اس خاتون کو ہوتا رہے گا جس خاتون کے یہ بال ہیں اور جس خاتون نے یہ بال اپنی مرضی سے بیچے ہیں۔ تو گویا ایک نا ختم ہونے والا گناہ ہے جس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ہو رہا ہے۔ لہذا فقہاء کرام نے بالکل تصریح فرمائی کہ انسانی بالوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ یہ تو ہے حکم۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے چند دلائل ہیں، وہ آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق ہم نے ابن آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے ابن آدم کے سروں پر عزت کا تاج رکھا ہے، ہم نے ابن آدم کو مکرم کیا ہے۔ تو فقہاء کرام نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم کو ہم نے عزت دی ہے تو یہ اس چیز کا تقاضا ہے کہ ابن آدم کے جسم کا کوئی حصہ بھی بکاؤ نہ ہو، خرید و فروخت کے قابل نہ ہو، خرید و فروخت کے لیے نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بکاؤ ہو جائے اس چیز کی عزت نہیں ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابن آدم کو عزت دی ہے۔ تو ابن آدم کو اللہ کی جانب سے عزت ملنے کا یہ تقاضا ہے کہ ابن آدم بکاؤ نہ ہو، اس کے جسم کا کوئی حصہ خریدنے والا نہ ہو، بیچنے والا نہ ہو۔ عام طور بھی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو آپ گھٹیا بتانا چاہیں نا تو کہتے ہیں یہ تو بکاؤ ہے، جو زیادہ قیمت دے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور کسی بھی چیز کی محبت بتانا ہو، کسی بھی چیز کی عظمت بتانا آپ کو مقصود ہو تو آپ کہتے ہیں یہ تو انمول ہے، انمول ہے، یعنی اس کی قیمت لگائی جا نہیں سکتی۔ تو عام حالات زندگی میں بھی جس چیز کو آپ عزت دینا چاہیں اس چیز کو کہتے ہیں یہ انمول ہے۔ تو اللہ نے ابن آدم کو عزت دی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود ابن آدم بھی انمول ہے، اس کے جسم کا ہر حصہ انمول ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے قرآن مجید کی اس آیت کے تحت لکھا کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ، بالخصوص بال کے بارے میں لکھا، وہ نہ خریدنے والا ہے اور نہ ہی بیچنے والا ہے۔ ایک دلیل ہو گئی قرآن مجید کی۔ دوسری دلیل امام محمد نے لکھا اپنی کتاب الجامع الصغیر میں۔ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ جامع صغیر میں فرماتے ہیں لا يجوز بیع شعر الانسان والانتفاع به، انسان کے جسم کے بال اور ان بالوں سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے۔ تو بالکل صاف اور واضح فرما دیا۔ اب فائدہ اٹھانا اور ناجائز ہونے کی وہی وجہ ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے امام زیلعی نے لکھا، جو صاحب نصب الرایہ ہیں، انہوں نے لکھا کنز الدقائق کی شرح تبیین الحقائق میں، فرماتے ہیں لا یجوز بیع شعر الانسان والانتفاع به، انسان کے بال اور انسانوں کے بالوں کی خرید و فروخت اور ان سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے۔ لأن الآدمی مکرم، اس لیے کہ انسان مکرم ہے، عزت دار ہے۔ فلا یجوز ان یکون جزءہ مہانا، تو اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بالوں کو گھٹیا نہ سمجھا جائے، اور جب بال خریدنے والے اور بیچنے والے ہو جائیں گے تو گویا وہ بکاؤ ہو گئے، گھٹیا ہو گئے، اس لیے فرمایا ایسا ہے۔ ایک بات اور پھر فرمایا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ کہاں ارشاد فرمایا؟ انہوں نے اشارہ دیا ہے اور وہ حدیث یہاں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے، اب اس کی شادی قریب ہے، تو کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ نقلی بال لگا دیے جائیں اس کے بالوں کے ساتھ؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ تعالیٰ نے نقلی بال لگانے والی عورت پر، نقلی بال لگوانے والی عورت پر، دونوں پر لعنت فرمائی۔ تو اب یہ جو حدیث ہے نا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ نے نقلی بال لگوانے والی اور نقلی بال لگانے والی دونوں عورت پر لعنت فرمائی۔ تو فرماتے اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ جس طرح نقلی بال لگانے والی لگوانے والی عورتوں پر لعنت ہے، اسی طرح نقلی بال یعنی اپنے بال بیچنے والی عورت پہ بھی لعنت ہے، اس لیے کہ جب وہ بال بیچے گی جب ہی وہ بال کسی دوسرے عورت کے سر پر لگائی جائے گی۔ تو دلالتاً تو یہ ثابت ہے کہ نقلی بال سے مراد کسی دوسری عورت کے بال اپنے سر میں لگانا، لگانے والے پہ بھی لعنت، لگوانے والے پہ بھی لعنت ہے۔ اور امام زیلعی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خرید و فروخت کرنے والے پہ بھی لعنت ہے، اس لیے کہ بال خریدنے والے ان بالوں کو نقلی بالوں کے طور پہ ہی استعمال کرنے کے لیے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں۔ اب نقلی بال لگانے اور لگوانے والی پر لعنت کیوں ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے فرمایا اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، بندہ دھوکے میں آ جاتا ہے، دیکھا کہ اس عورت کے بال تو بہت اچھے ہیں تو بھائی اس سے رشتہ کر لو، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے بال تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، تو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ دھوکہ ہونے کی وجہ سے نقلی بال لگانا اور لگوانا یہ حرام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس میں یہودیوں کی نقالی ہے، یہودیوں سے مشابہت ہے، اور وہ اس طرح کہ یہودیوں کا ایک طریقہ ہے، ان کی عورتیں شادی کے بعد ان کے بال اتار لیے جاتے ہیں، جیسے ہی یہودی عورت کی شادی ہو جائے اس کے بال اتار لیے جاتے ہیں، پورے بال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بال غیر مردوں نے دیکھے ہیں اور یہ بال اب ناپاک ہو گئے، یہ بال گناہ گار ہیں، لہذا اب یہ بال اپنے سروں سے اتار دو۔ تو وہ شادی کے بعد اس عورت کو بالکل ٹنڈ کر دیتے ہیں، بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ پھر جو بال آئے ظاہر ہے کہ وہ پہلے جیسے بال تو ہوں گے نہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، تو کہتے ہیں یہ بال پاک ہیں، اس لیے کہ اب ان بالوں پر نظر سوائے اس کے شوہر کے کسی اور کی ان بالوں پر نظر نہیں جائے گی، لہذا یہ بال پاک ہیں اس لیے کہ اب ان بالوں پر اس کے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی نظر نہیں جائے گی۔ تو اب چونکہ ان عورتوں کے بال ہوتے نہیں تو وہ کیا کریں، تو وہ عورتیں، یہودی عورتیں نقلی بال استعمال کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، آج بھی اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے نا، گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ نقلی بالوں کا استعمال اسرائیل میں ہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ، اس لیے کہ ان کے اپنے بال تو اتار دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حج پہ آئے تو انہوں نے دیکھا مدینے میں نقلی بال بک رہے ہیں بازاروں میں، تو آپ نے ایک نقلی بال کا گچھا لیا اور حج کے موقع پر تمام لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دیا اور فرمایا، فقال یا اہل المدینہ، اے اہل مدینہ، این علماؤکم، یہ نقلی بالوں کی خرید و فروخت مدینے میں ہو رہی ہے، تمہارے علماء کہاں گئے؟
سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ہذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے اس طرح کے کاموں سے روکا ہے، اور فرمائے انما ہلاکت بنو اسرائیل حین اتخذا ہذہ نساؤہم، بنی اسرائیل ہلاکت میں اسی وجہ سے پڑے کہ ان کی عورتوں نے نقلی بال استعمال کر لیے تھے۔ ان کی عورتوں کا نقلی بال استعمال کرنے کی وجہ کیا تھی وہ میں بیان کر چکا۔ تو نقلی بال یعنی کسی دوسرے کے بال اپنے سروں پر لگانا، یہ رسول اللہ نے منع فرمایا، حرام اس وجہ سے ہے، ایک تو اس میں دھوکہ ہے، اور دوسرا یہودیوں کی نقالی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی نقالی سے منع فرمایا ہے۔ تو جب یہ بال بکیں گے نہیں تو ان بالوں کا کاروبار ہوگا نہیں، اور جب ان بالوں کا کاروبار ہوگا نہیں تو پھر یہ بال بازار میں بکیں گے نہیں، اور جب بکیں گے نہیں تو پھر استعمال نہیں ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جہاں لعنت کی مستحق وہ عورتیں ہیں جو کسی دوسرے کے بال اپنے بالوں میں لگا رہی ہیں یا لگوا رہی ہیں، وہیں وہ عورتیں بھی لعنت کی مستحق ہیں جو بال بیچ رہی ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ فقہ کرام نے ارشاد فرمایا، بالخصوص صاحب در منصور نے، در مختار نے ارشاد فرمایا کہ یہ اصول ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ جو زندگی میں دیکھنا کسی دوسرے کے لیے ناجائز ہو، موت کے بعد بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ جیسے میت نہلاتے ہوئے بھی ہم پردہ کرتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا کوئی حصہ جو زندگی میں کسی غیر کے لیے دیکھنا ناجائز ہو، مرنے کے بعد بھی دیکھنا ناجائز ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کا وہ حصہ جو جب تک اس کے جسم کے ساتھ رہے کسی دوسرے کے لیے دیکھنا ناجائز ہو، تو جب وہ اس کے جسم سے جدا ہو جائے تب بھی دوسرے کے لیے دیکھنا ناجائز ہوتا ہے۔ اسی لیے جیسے عورت کے سر کے بال ہیں، جب تک سر کے ساتھ رہیں کسی غیر محرم کے لیے دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح وہ بال اگر اتار لیے جائیں تب بھی کسی دوسرے غیر محرم کا دیکھنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ اور اسی طرح مردوں کے ناف کے نیچے کے بال کسی دوسرے کے لیے دیکھنا حرام ہے نا، تو جیسے جب تک یہ بال جسم کے ساتھ لگے ہیں کسی دوسرے کے لیے دیکھنا حرام ہے، اگر یہ بال نکل جائیں، تراش لیے جائیں، تب بھی کسی دوسرے کی نظر پڑے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ چنانچہ یہ بہت گہری بات ہے، یہ لکھا صاحب در مختار نے فرماتے ہیں کل عضو لا یجوز النظر الیہ قبل الانفصال، ہر وہ چیز جو انسان کے جسم میں لگی ہوئی ہے اس کی طرف دیکھنا ناجائز ہے، لا یجوز بعدہ ولا بعد الموت، تو جب وہ جسم سے جدا ہو جائے تب بھی دیکھنا ناجائز ہے، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ کشعری عانتن، جیسے ناف کے نیچے کے بال، وشعری رأسہا، اور جیسے عورت کے سر کے بال۔ تو یہ بال تو دیکھنا ناجائز ہے نا، عورتوں کے بال۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر عورتیں چند پیسوں کی خاطر وہ بال بیچ دیں، جس قدر زیادہ لوگ ان بالوں کو دیکھیں گے، چھوئیں گے، وہ خاتون گناہگار ہوتی رہیں گی۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہو گئیں کہ مردوں کو بھی چاہیے احتیاط کرے، بغل کے بال ہوں یا ناف کے نیچے کے بال ہوں، ان کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے، عورتوں کے لیے خاص طور پہ احتیاط ضروری ہے۔ اب ان بالوں کا کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں ان بالوں کے لیے فقہاء کرام نے سب سے بہترین مصرف یہ بتایا کہ ان بالوں کو اور ناخنوں کو فرمایا کہ جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد کسی جگہ دفن کرنے کی کوشش کرے، زمین میں گاڑنے کی، دفن کرنے کی کوشش کرے، یا پھر کوئی گہرے پانی کی طرف جا رہا ہو تو کسی وزنی چیز کے ساتھ انہیں لپیٹ کر پانی میں ڈال دے تاکہ وہ پانی کی تہہ تک چلے جائیں، تاکہ وہ کسی دوسرے کی آنکھوں سے بھی محفوظ ہو جائیں،
تاکہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگنے سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ جو شریعت نے بیان کیا نا، یہ ہماری دشواری کے لیے نہیں، ہمیں دشواریوں سے نکالنے کے لیے بتایا۔ یہ تو ہے اس کے شرعی احکام۔ اب اگر آپ اس کے روحانی احکام کی طرف جائیں گے نا، تو بالوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے بال اگر وہ جڑ والے ہوں، اور اگر وہ ایسے بال ہو کہ بیچ میں سے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، جڑ سے لے کے بالکل شاخ تک ایک بال ہوں، یہ بال روحانی عملیات کے لیے بہت تیز استعمال ہونے والی چیز ہے۔ اب روحانی استعمال میں تو اچھے استعمال کے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ چیزیں بال اور ناخن زیادہ تر یہ جادو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب جادو میں استعمال ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو دو لفظوں میں سمجھ جائیے کہ اگر کسی کے ایسے بال کسی شخص کے پاس چلے گئے تو وہ جادو کے ذریعے اس سے جو چاہے کروا سکتا ہے اس بال کی مدد سے۔ اسی وجہ سے اب بتائیں کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا انہیں چھپاؤ، تو ہمیں دشواریوں سے بچانے کے لیے حکم دیا یا دشواری میں ڈالنے کے لیے؟ تو ہمیں دشواریوں سے بچانے کے لیے حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے شرعی نقطۂ نظر سے بھی انسانی بالوں کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے۔ بالخصوص اگر عورت کے بال ہوں تو بہت زیادہ اس میں تاکید ہے، اور اگر شرعی نقطۂ نظر نہ بھی ہو، روحانی نقطۂ نظر سے بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کسی دوسرے کا آلائے کار بنیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کی خرید و فروخت سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو کہا گیا کہ جو خریدنے والے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، جو بیچنے والے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں۔ جس نے بیچ دیا اب کیا کرے؟ تو کہا کہ جس کو بیچا ہے اسے تلاش کرے اور پیسے واپس کرے۔ اگر وہ نہ ملے، مر گیا، اس کے خاندان والوں کو دے۔ اگر پتہ نہیں تو پھر اس کی طرف سے وہ رقم صدقہ کر دے، اس نیت کے ساتھ کہ زندگی میں کبھی بھی وہ دوبارہ مل جائے تو اس کی رقم لوٹائے گا۔ اتنی تاکید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو مکرم کیا ہے۔ لہذا جب یہ باتیں آپ سمجھ گئے، اب آپ یہاں بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، ہمارے ہاں کی جو عورتیں ہیں بھولی بھالی ہیں، انہیں اگر تھوڑی سی رقم مل جائے وہ بڑی خوش ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں اتنا معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو اب گھر جا کر بتائیں کہ اگر پھیری والے بال خریدنے کے لیے آئیں تو ان بالوں کو ہرگز نہ بیچے، یہ گناہ بھی ہے، خطرہ بھی ہے۔ آپ بتائیں، باقی یہ ویڈیو کلپ بن جائے گا تو انشاءاللہ اسے بھی وائرل کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔